और दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को मौत तक थोड़ा सा वक्त आजादी का दिया है कुछ, और मौत पर ये आजादी बिल्कुल सल्ब हो जाएगी। और जैसा इसने इस वक्त को इस्तेमाल किया होगा उसके मुताबिक इसके साथ अल्लाह की तरफ से मामला होने वाला है। जो मर चुके हैं उनके साथ शुरू हो चुका है, जो मरेंगे वो देख लेंगे। और ये दुनिया का सबसे बड़ा मसला है, मेरा जाती, आपका जाती और पूरी दुनिया के अफराद का, इज्तिमा का, मर्दों का, औरतों का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम उस आने वाली हमेशा की जिंदगी में कामयाब हो जाएं। खालिदीन फीहा अबदा, आप इस लफ्ज में जरा गौर करें। खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा रहेंगे जन्नत में, अबदुल आबाद। खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा रहेंगे दोज़ख में, अबदुल आबाद। तो अब जब हमेशा के लफ्ज खालिदीन, हमेशा, हमेशा में वो ताकत नहीं जो खालिद में, खालिदन फीहा, खालिदीन फीहा। तो ये लफ्ज खालिद है, ये आइंदा की हर हद को तोड़ देता है और नजर की सारी वुसअतें इसके सामने सिमट जाती हैं और किसी मकाम पर जाकर ठहराव नहीं। किसी को कहा जाए कि इसको 1000 साल जेल में डाल दिया जाए, 1000 साल दोज़ख में डाल दिया जाए, एक उम्मीद है कभी तो गुजरेगा। 1,00,000 साल के लिए डाल दिया जाए, उम्मीद है गुजर जाएगा। 1 अरब साल के लिए डाल दो, उम्मीद बन जाती गुजर जाएगा। तो लफ्ज की मिकदार की कैद हटाकर खालिद का लफ्ज आ गया, खालिदन फीहा, हमेशा की सजा है। और इस सजा में एक ठहराव नहीं, सजो को फलन नजीदकुम इल्ला अज़ाबा, ये अजाब चखो, ये हमेशा बढ़ता जाएगा। हर आने वाला लम्हा वो अजाब को बढ़ाएगा। ये सिर्फ जेल में अल्लाह डाल देता हमेशा के लिए तो भी बहुत बड़ा अजाब था। वो सिर्फ जेल नहीं है भाइयों, इन्नहा लवा, वो एक भड़कती हुई आग है। नज़्ज़ाअतल लिश्शवा, जो खाल को उतार देती है। और हमारी खाल यहाँ 1.5-2 सेंटीमीटर है टोटल। और जितने इंसान के एहसासात के सेल्स हैं वो खाल के अंदर होते हैं। खाल जल जाए तो दर्द खत्म हो जाता है। ये खाल जहन्नुम में जाकर 42 हाथ मोटी होगी, 42 हाथ। और एक हाथ शरई जो ज़िरा है वो 25 इंच का होता है, 2 फुट से 1 इंच ऊपर। तो कोई तकरीबन 90 फुट के करीब सिर्फ खाल की मोटाई होगी, 90 फुट। तो उसमें जो दर्द के महसूस करने का सिस्टम है वो ताकतवर कैसे हो जाएगा? इंसान का दिमाग है जो सारे एहसासात के पैगाम भेजता है। ये दिमाग इस वक्त 5-6% काम कर रहा है आम लोगों का। जो पढ़े लिखे होते हैं उनका 7-8%, जो ज्यादा किसी चीज की गहराई में जाते हैं 10-9-10%। अहलुल्लाह जो रूहानियत पर मेहनत करते हैं उनका 10 से भी ऊपर चल जाता है, 13-14 तक। लेकिन इसके आगे किसी के नहीं गया। आइंस्टाइन के दिमाग को परखा गया था, उसके मरने के बाद तो 11.2% उसका दिमाग इस्तेमाल हुआ था। तो एहसासात का जो सारा सिस्टम है वो दिमाग में है। तो दिमाग 4-5% काम कर रहा, बाकी सारा सोया हुआ है। ये है कितना लंबा चौड़ा यहाँ अल्लाह ने फंसाया हुआ है। अगर हमारे दिमाग और इसकी सारी चीजों को निकाल लिया जाए और इसका एक तार बनाया जाए, तार, और ये सिद्दीक मस्जिद से लेकर उसको उड़ा जाए आसमान की तरफ, तो यहां से चलता हुआ चांद हमसे 2,40,000 मील के फासले पर। यहां से उसी सिर्फ एक आदमी का दिमाग उसकी तार बनाई और उसको लेके चलते गए तो ये 2,40,000 मील ऊपर जाएगा। फिर चांद के ऊपर से इसको चक्कर देकर वापस लाया जाए तो फिर वो सिद्दीक मस्जिद में आकर उसी दिमाग की रस्सी को एक दूसरे के साथ गांठ दी जा सकती है। मुमकिन है इससे ज्यादा। मैंने एक न्यूरोफिजिशियन से पूछा क्या ये ठीक है? कहना लगा इससे ज्यादा ही होगा, इससे ज्यादा ही होगा। तो गोया एक आदमी के दिमाग के रेशे कोई 5 लाख मील में फैले हुए हैं। फिर ये जो 5 लाख मील की रस्सी है इसके हर पिन पॉइंट में कंप्यूटर छुपा हुआ है। जहां पिन कितने को जगह घेरती है, उसकी नोक कितनी छोटी,
تو اب بتائیے کتنے خرب کمپیوٹر دماغ میں فٹ ہیں، اللہ یہ سارے کھول دے گا. فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. آج تیرے رب جیسی پکڑ کوئی نہیں کرے گا اور تیرے رب جیسا عذاب کوئی نہیں دے گا. اب ہمارے تھوڑا سا دماغ کا کام ہوتا ہے، ہمارے سر کا درد ہوتا ہے، وہ ہمیں دیتا ہے تیرے درد ہے، وہ ہمیں تڑپا دیتا ہے. ہمارے گردے میں تکلیف ہوتی ہے، ہمارا دماغ پیغام دیتا ہے تیرے گردے میں تکلیف ہے. وہاں ایک درد کی احساس لہر اٹھتی ہے، بڑے بڑے پہلوان لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں، تڑپ تڑپ کے کہاں جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا عضو ہے گردہ، اور اس میں ایک معمولی سا درد اٹھا ہے، اور دماغ 95% ویسے ہی سویا ہوگا. اب دماغ سارا کھل گیا، جسم اتنا بڑا ہو گیا کہ صرف کھال 90 فٹ موٹی ہو گئی، اور چھاتی اتنی چوڑی ہو گئی کہ یہاں سے گھوڑا دوڑنا شروع کرے، اور یہاں تک دوڑنے کے لیے اس کو 3 دن 3 رات چاہیے. مسلسل گھوڑا دوڑتا چلا جائے تو گھوڑے کی رفتار اوسطاً اپنی پوری رفتار سے دوڑے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. تو اب آپ اندازہ فرمائیے کہ وہ کوئی 4000 کلومیٹر سے لمبی اس کی چھاتی ہو گئی. ایک دانت اس کا اود پہاڑ کے برابر ہوگا. اود پہاڑ 10 میل لمبا چوڑا ہے، تو 10 میل جس کا دانت ہو اور 4000 کلومیٹر سے چوڑی اس کی چھاتی ہو، 90 فٹ سے موٹی اس کی کھال ہو، اور دماغ سارا اس کے 5 لاکھ میل کا فائبر، اس کا ایک ایک کمپیوٹر اس کا بیدار ہو چکا ہو، پھر اس پہ اللہ دوزخ کی آگ کو پھینکے تو اس کے احساس کہاں جائیں گے. تو اب آپ سوچیں یہ دنیا کتنے خطرے میں جا رہی. اور ہمارے نادان دانشوروں نے معیشت ہمارا بڑا مسئلہ بنا دی. ہمارا تو معیشت بڑا مسئلہ ہے ہی نہیں، ہمارا تو آخرت بڑا مسئلہ ہے. ہم تو پاگلوں کے ہاتھ میں آ گئے. جنہوں نے مغرب سے علم حاصل کیا، مغرب میں تو سورج بھی اندھا ہو جاتا ہے، ہم روشنی کہاں سے تلاش کریں. میں تو روزانہ کھپ ڈالتا ہوں یہ کہ اللہ کی قدرت میں غور کریں. سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے. مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، ابھرنے کی جگہ نہیں ہے. مغرب اندھیروں کی جگہ ہے، روشنیوں کی جگہ نہیں ہے. روشن خیال کا کیا مطلب؟ جو مغرب سے تعلیم حاصل کر کے آیا. روشن اردو کا لفظ، عربی میں اس کو نور کہتے ہیں. روشن خیال. تو اگر میں اس کو یوں کہوں نور خیال تو ٹھیک بات ہے، کیونکہ میں نے ایک لفظ عربی کا لے لیا. نور اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے جو کافر کے مقدر میں ہے نہیں. تو مغرب کا علم پڑھ کے روشن خیال کوئی بن کیسے گیا؟ وہ تو تاریخ خیال ہو گیا. نور کیسے؟ اللہ نور السماوات والارض، اس کو آیت النور کہتے ہیں. آیت النور یہ ایسی زبردست آیت ہے کہ اس پر ہر بڑے عالم نے مستقل رسالہ لکھا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مستقل ایک رسالہ تسلیم کیا ہے. آیت النور اس کا نام ہے، آیت النور. اسی پر سورہ نور ہے، اسی آیت پر سورہ نور کا نام نور رکھا گیا ہے. اور ہر مفسر نے اس آیت پر آ کر اپنی طاقت سے قلم کو چلایا ہے. اللہ نور السماوات والارض. میں کوئی آیت بتانے نہیں جا رہا ہوں، میں تو ایک درمیان میں بات آ گئی. میں نے کہا کہ روشنی، روشن خیال، روشنی نور کو کہتے ہیں. نور اللہ ہے، اللہ کی ذات سے نکلا. کہاں سے ثابت ہوا؟ قرآن کی اس آیت سے. اللہ نور السماوات والارض. اللہ ہی ہے اس زمین آسمان کا نور، اللہ ہی ہے زمین آسمان کو روشن کرنے والا. ومن لم يجعل اللہ له من نور فما له من نور. جسے اللہ نور نہیں دے گا اس کے پاس نور آئے گا کہاں سے؟ تو کافر کو نور ملا کہاں سے؟ کافر کے پاس نور کیسے آ سکتا ہے؟ مشرک جو اللہ کا بیٹا بنا دے. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. ساری دنیا پہ ایٹم بم گرا دو تو ممکن ہے زمین کچھ تھوڑی بہت تباہ ہو جائے، پھر بھی کچھ بچ جائیں گے. سارے ایٹم بم پھاڑ دو تو زمین تک ان کا اثر ہے. کوئی ایٹم بم ایسا نہیں ہے کہ زمین کے اوپر 500 لمبا غلاف ہے ہوا کا، ہوا کے اوپر چاہے سارے جہان کے ایٹم بم پھاڑ دو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ہوا ہے نا جو لے کے چلتی ہے. تو ہوا 500 میل موٹی ہے، 500 میل لمبائی ہے. 500 میل کے اندر ایٹم بم کا اثر ہے. ہائیڈروجن بم ہے، ایٹم بم ہے، نیوکلیر بم ہے، یہ بم وہ بم. کوئی بم ایسا نہیں جو ساری کائنات کو زیر و زبر کر دے. لیکن اچانک آیت میرے ذہن میں آئی کہ یہ ایک بم ایسا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر اللہ اس کا سیفٹی پن نکال دے تو زمین نہیں، فضا نہیں، 7 آسمان ریزہ ریزہ ہو جائیں. ایک بول عیسائی کا ایک بول کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور یہودی کا ایک بول کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے.
یہودیوں کے نزدیک وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم. یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے. عزیر کو اللہ تعالیٰ نے پہلے موت دی, 100 سال مرے رہے, پھر 100 سال کے بعد زندہ کر دیا. تو وہ ان کا قصہ مشہور ہے. او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت 100 عام. جا رہے تھے ایک شہر پہ, عراقی قوم نے حملہ کر کے تہس نہس کر دیا. کہنے لگے اب یہ بھی دوبارہ آباد ہوگا, یہ بھی دوبارہ آباد ہوگا, تو یہ لوگ بھی دوبارہ زندہ ہوں گے. یہ خیال آ کے گزر گیا, بولے نہیں اٹھے. آگے تھکن غالب آ گئی, نیچے اترے, گدھے کو باندھا, ایک ویرانہ سطح کھنڈر, وہاں ایک ٹوٹی دیوار, اس کے ساتھ ٹیک لگائی, ایک آگے دیوار. انگور نکالے, روٹی نکالی, انگور کو رومال میں ڈال کے نچوڑا, ان کا رس نکلا, روٹی پر ڈالا, پھر روٹی کو رکھ دیا کہ انگور کا رس اس میں رچ جائے گا تو روٹی نرم ہو جائے گی, تو میں کھا لوں گا. اتنی دیر انتظار کرنے کے لیے ٹانگوں کو, ہے تو گستاخی لیکن میں پورا منظر آپ کو بتا دوں, یہ یوں تھا, یہاں ٹانگے اور ادھر سے صرف اور یوں ہو گئے. اسی حال میں اللہ نے موت جان نکالی. فاماتہ اللہ, اللہ نے روح نکالی. 100 سال ایسے پڑے گئے. 100 سال میں نہ کسی انسان نے دیکھا, نہ ہواؤں نے چھوا, نہ حشرات الارض نے کاٹا, نہ ڈسا, نہ زمین کھا سکی, نہ آسمان ٹوٹ پڑا, کچھ بھی نہ. 100 سال کے بعد جو اللہ نے اٹھایا اسی طرح کھانے لگے. ہاں بھائی کتنا ٹھہرے, یعنی کہ ایک دن. پھر سورج کو دیکھا, نہیں ابھی تو دن بھی نہیں گزرا, آدھا دن. اللہ تعالیٰ نے کہا آدھا دن نہیں, 100 سال گزر گئے. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ, ذرا کھانا تو دیکھ کیسا ابھی تک ٹھیک ٹھاک پڑا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے انگور کا رس کتنی جلدی جھاگ چھوڑتا ہے, اس لیے تو شراب بنتی, سب سے دنیا کی بہترین شراب انگور سے بنتی. ذرا دیکھو کوئی اس پر جھاگ پڑی ہو, روٹی تیری نرم ہو چکی ہے, کھانے کے قابل ہو چکی ہے, لیکن دیکھو نہ رنگ بدلا نہ ذائقہ بدلا. اور پانی جو بھرا ہوا تھا بوتل کا وہ بھی دیکھ لو, 100 برس گزرے گا, اس کا بھی کوئی ذائقہ نہیں بدلا. ہاں جو گلا تھا اس کی ہڈیاں ریزا ریزا چورا چورا ہوئی پڑی. وہ حرام پریشان, کیسے ہو گیا, ان کو یقین نہیں آ رہا کہ 100 برس گزر گئے. دیکھ فانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما, دیکھ میں ذرا ابھی تیرے سامنے گدھے کو کیسے زندہ کرتا ہوں. اللہ کا امر آیا, ہڈیاں نکلنا شروع ہوئی, فضا سے ہوا سے ریزے پٹھے ہونے شروع ہوئے, ذرات جمع ہو گئے, ہڈیاں بنی, ڈھانچہ بنا, جوڑ آپس میں فٹ ہوتے گئے, اوپر گوشت چڑھتا گیا, کھال چڑھتی گئی, سب کچھ مکمل ہوا. سارا عزیر علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے. پھر اللہ نے روح ڈالی تو گدھا اچھل کے کھڑا ہو گیا. دیکھ ایسے ہی سب کو زندہ کر دوں. یہ 100 برس کے بعد جو آئے واپس, تو کا یہ تو اللہ کا بیٹا. عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا, اللہ کا بیٹا. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ اس بول کا سیفٹی پن نکال دے, یہ میں سیفٹی پن آج کا ترجمہ کر رہا ہوں, آسانی سے سمجھ میں آئے گا, بم کا جو پن نکال, یہ بول ایسا ہے تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. اگر اللہ اس بول کو اثر کرنے دے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا, عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا, اگر اللہ اس بول کو چھوڑ دے اور اس کو اثر دکھانے دے تو 7 آسمان پھٹ جائیں, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں, اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, جب یہ کہتے ہیں ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, کبھی اللہ کا بھی بیٹا ہوا. تو ایسے اندھوں کے تعلیم یافتہ روشن خیال کیسے ہو سکتے؟ یہ تو ہیں ہی اندھے خیال کے, تاریخ خیال لوگ ہیں. مغرب اندھیروں کی جگہ ہے, مشرق روشنیوں کی جگہ ہے, مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے, مشرق ابھرنے کی جگہ ہے. یہ تو اللہ نے سزا کے طور پر ہم پر اندھیروں کو مسلط کیا ہوا ہے, سزا کے طور پر ہم پر اندھوں کو مسلط کیا ہوا ہے, سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظالموں کے حوالے کیا ہوا ہے. جب ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں, تو ہمیں اللہ قیادت کیوں دے گا؟ ہمارے بھی ڈانسنگ ہال بن جائیں, ہمارے بھی وہ ساری بے حیائی کے کام ہوں جو وہ کر رہے ہیں, تو ہم کیوں قیادت کے اہل کہلائیں؟ کیوں ہمارے ہاتھ میں اللہ انسانیت کی باغ ڈور دے؟ تو اللہ تعالیٰ کا قانون اندھا تو ہے نہیں, اور اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری تو ہے نہیں. مسلمان سے تعلق کافر سے زیادہ ہے, لہذا اس کے لیے قانون یہ ہے
کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، انہیں دنیا میں عذاب دو چھوٹا، دون العذاب الاکبر بڑا نہ دو، لعلہم یرجعون شاید یہ توبہ کر لیں اور رجوع کر لیں میری طرف۔ باقی رہا کافر کا، ذرہم چھوڑ دو خطرے، چھوڑ دو یاکلوا کھانے دو، ویتمتعوا کچھ نفع اٹھانے دو، ذرہم یخوضوا چھوڑ دو انہیں، ویلعبوا یہ ڈوب جائیں شہوتوں میں اور خوب ناچ لیں۔ سارے یورپ کی زندگی گھوم رہی ہے رقص کے گرد، شراب کے گرد، عورت کے گرد، موسیقی کے گرد، جوئے کے گرد، اس کے علاوہ اور ان کے سامنے کوئی زندگی کا کام کوئی۔ تو یہ روشن خیال ہوئے، یہ تو تاریخ ہیں، ان کا علم پڑھنے والے بھی تاریخ ہیں۔ ہمارے نبی نے کہا لا تستضیئوا بنار المشرکین، مشرک کی آگ سے روشنی مت حاصل کرو، مشرک کی آگ سے اپنے گھر کو روشن مت کرو۔ حسن بصری سے پوچھا گیا اس کا کیا مطلب؟ ارشاد فرمایا اس کو مشیر نہ بناؤ، اس سے مشورہ مت لو، اس سے راہبری مت لو، وہ تو اندھا ہے، اس کو تو آخرت نظر ہی نہیں آتی، وہ تو صرف دنیا کو سامنے رکھ کر تمہیں سارا پروگرام بنا کر دے گا، اور تمہارے لیے تو دنیا مسافر خانہ ہے، تم تو آخرت کے راہی ہو۔ مسافر کی ترجیحات اور ہوتی، مقیم کی اور ہوتی، جو یہاں مری میں لوگ آتے ہیں ان کی سوچ اور ہوتی، جو مری میں رہنے والے ان کی سوچ اور ہوتی۔ مسافر کو واپس جانا ہے، مقیم کو وہیں ٹھہرنا ہے۔ مسافر پہ منزل کا شوق غالب ہوتا ہے، مقیم پہ ضرورتیں غالب ہوتی ہیں۔ مسافر بار بار گھڑی دیکھتا ہے کہ کتنا سفر رہ گیا، کتنا سفر رہ گیا، نہ اسے روٹی کا فکر، نہ چائے کا فکر، نہ پانی کا فکر، مل گیا تو کھا لیں گے، نہیں ملا تو کوئی نہیں، گھر جا کے کھا لیں گے۔ مسافر کے لیے ضرورتیں کبھی بھی مقصد نہیں بن سکتی، ورنہ وہ منزل سے پھٹک جائے گا۔ وہ ہمیشہ منزل کو سامنے رکھے گا، ہمیشہ مقیم ٹھہرا ہوا کہے گا صبح اٹھتے ہی ناشتہ کیا بنانا ہے، صبح اٹھتے ہی ہوٹل والے کہیں گے بھائی اتنا مجمع آ چکا ہے، اتنے لوگ آ چکے ہیں، ناشتہ تیار کرنا ہے، کھانا تیار کرنا ہے، آئس کریم تیار کرنا ہے۔ ٹھہرے ہوئے پر ضرورتیں غالب، چلتے ہوئے پر منزل غالب۔ یہ انسان اپنی فطرت سے نکلے نہیں سکتے۔ تو ہم تو مسافر ہیں، ہم تو ہماری تو ترجیحات ہی اور ہیں، ہم تو آخرت پہلے دیکھتے ہیں، دنیا بعد میں دیکھتے ہیں، ہماری ترجیحات ہی بالکل جدا ہیں۔ ساری دنیا چھن جائے ہمیں کوئی ارمان نہیں اگر اللہ راضی ہو گیا، ساری دنیا مل جائے ہمیں کوئی خوشی نہیں اگر اللہ ناراض ہو گیا۔ اللہ راضی ہو جائے دنیا بھی بنا دے، ہم تو اللہ سے مشقت تھوڑا ہی مانگتے ہیں، نہ ہی فاقہ مانگتے ہیں، نہ ہی ذلت مانگتے ہیں، نہ ہی پستی مانگتے ہیں، ہم تو عزت مانگتے ہیں، کامیابی مانگتے ہیں، غنا مانگتے ہیں، بلندی مانگتے ہیں، ہم اس قابل ہی نہیں۔ لیکن ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کا مسلمان کے لیے، معیشت ہمارا اصل مسئلہ نہیں ہے، آخرت ہمارا اصل مسئلہ ہے۔ میں الفقر اخشى علیکم، سب سے شفیق تو ہم پر ہمارا نبی ہے، اس سے بڑا شفیق کوئی کہاں جائے گا۔ جو ایسا رویا ہم پر، جن کو دیکھا نہیں ان کے لیے بھی رو رو کے حل کام ہو گئے۔ اب دیکھو نا، اپنے گھر کا مسئلہ تو ایسے حل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساری بیویوں کو جنت کی بیویاں بنا دیا۔ ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن، اللہ تعالیٰ نے کہا یہی تیری بیویاں ہیں، تو ان پر اور مزید کوئی شادی بھی نہیں کر سکتا اور ان کو طلاق بھی نہیں دے سکتا، یہی تیری بیویاں ہیں دنیا میں بھی اور جنت میں بھی۔ تو بیویوں کا مسئلہ حل ہو گیا، بچوں کا مسئلہ حل ہو گیا، ہم نے کہا حسن حسین جنت کے سردار۔ بیٹیوں کا مسئلہ حل ہو گیا، فاطمہ میری بیٹی جنت کی سردار۔ پہلی تینوں بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا، وہ تو پہلے چلی گئی، فاطمہ بعد میں گئی، ان کے جنتی ہونے کی بشارتیں ان کو ساتھ ساتھ مل گئی۔ صحابہ سب کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے صحابہ تمام کے بارے میں فرما دیا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ سب کو جنت دیں گے۔ تو اب رونا کن کے لیے؟ کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہمارا سب کے لیے حسنہ کا وعدہ ہے۔ حسنہ کو قرآن سے ہی ڈھونڈ لو، کوئی پتہ نہیں کیا اس میں تعویل کر دے۔ حسنہ، ہم میں صرف لفظ حسنہ لیتا ہوں، حسنہ ایک اور آیت جوڑ دیں تو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہاں قرآن کیا وعدہ کر رہا ہے۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنى، جن کے لیے ہمارے لیے حسنہ کا وعدہ طے ہو گیا، اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے بڑی دور کر دیے جائیں گے۔ لا يسمعون حسیسها، وہ اس کی آہٹ بھی نہیں سن پائیں گے۔ وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون، اپنی لذت کی زندگی میں ہمیشہ ہوں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، قیامت کا ہولناک دن انہیں ڈرائے گا نہیں۔ وتتلقاهم الملائکہ،
فرشتے ان کا استقبال کریں گے، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ وہ دن آ گیا جس کا آپ کے ساتھ وعدہ کیا گیا۔ تو صحابہ کا مطلب یہ حل ہو گیا، تو اب کیوں رو رہے ہیں؟ اور ایسا رو رہے ہیں، ایسا رو رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ایک دفعہ ان آیات کو جمع کرنے لگا جن میں اللہ نے اپنے نبی کو تسلیاں دی کہ ایسا غم نہ کر، اتنا نہ رو، اتنا نہ پریشان ہو۔ جو ایک تو میرے پاس وقت تھوڑا ہوتا ہے تو وہ میں تو 50 کے قریب آیات دیکھی، میں نے سمجھا 2-4 آیتوں کے عام طور پر لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، عام طور پر یہ آیات سامنے آتی ہیں، پڑھی بھی جاتی ہیں، بتاتے بھی ہیں، لیکن جب میں جمع کرنے لگا تو وہ تو 50 سے بھی اوپر جا رہی تھی، میں ساری جمع ہی نہیں کر سکا۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہیں آپ آہیں بھرتے بھرتے مر ہی نہ جائیں، فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، کہیں آپ آہیں بھرتے بھرتے مر ہی نہ جائیں۔ جو ایسا شفیق ہو جس کا علم بھی بے خطا ہو، جس کا علم بھی بے خطا ہو، جس کی پرواز اتنی بلند ہو کہ سدرۃ المنتہا بھی اس کے لیے اسٹیشن بنا، منزل نہ بنا، اور سدرۃ المنتہا کے اوپر عرش بھی اس کے لیے نشان منزل تھا، منزل نہ تھا، عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے اٹھا دیے گئے اور اللہ نے اپنا آپ اس پر آشکارا کر دیا۔ اتنی بلند پرواز کا مالک ہو، علم اس کا بے خطا ہو، شفقت اس کی ایسی ہو، پھر وہ ہمیں کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے جس میں ہم ناکام اور ہلاک، اور جن کے ہاتھوں میں دوری دھار کے خنجر ہوں، ایک سے ایمان پہ وار کریں، ایک سے جان پہ وار کریں، وہ ہمارے مشیر بن جائیں تو ہم سے بڑا پاگل کون ہوگا، دیوانہ کون ہوگا۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو کبھی دوست مت بنانا۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کبھی یہودی اور عیسائی کو دوست نہ بنانا۔ تو ہم تو اندھوں کے حوالے ہو گئے، دانشور کہاں سے، ہم روشن خیال کہاں سے، اندھے خیال کے مالک ہمارے۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو یوں ہی کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا امطر علیہم ابان حصادہم وامنعہ ابان زرعہم واجعل الملک فی صفحائہم والمال الی بخلائہم۔ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو جب کھیتیاں کاشت کرتے ہیں تو بارشیں بند کر دیتے ہیں، جب بارش کی ضرورت ہے، جب وہ پک جاتی ہیں تو بارشیں برسانا شروع کرتے ہیں، اور حکومت بے وقوف انسانوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، نادان انسانوں کو حکمران بنا دیتا ہوں، اور پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہوں جن کے دل میں کسی غریب کے لیے کوئی نرمی کی گنجائش ہوتی۔ اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی ہے؟ ماذا علامت رضاک، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا امطر علیہم ابان زرعہم، جب کاشت کرتے ہیں بارش دیتے، وامنعہ ابان حصادہم، جب پک جاتی ہے تو روک لیتا ہوں، واجعل الملک فی حلمائہم، ان کے عقل مندوں کو، ان کے سمجھداروں کو، ان کے درد مندوں کو حکومت دیتا ہوں، والمال الی سمحائہم، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں کہ اوروں پہ خرچ کریں۔ ایک زمانہ تھا ہے مال تھا ہی سخیوں کے پاس۔ آج ہی میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، ایک عرب سردار تھا معن بن زائدہ، بڑا حلیم، بڑا بردبار، بڑا سالار، عباسی دور کا بہت بڑا سالار بھی، سردار بھی۔ تو ایک دن چند لوگ کٹھے ہوئے، کہا کوئی ہے جو اس کو بھی غصہ دلا دے، اس کا ٹیمپر لوز کر دے، کوئی ہے بھائی؟ تو ایک شاعر نے کہا میں کر دیتا ہوں، میں کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا چلو تو اگر اس کو اگر تو غصہ دلا دے تو منہ مانگا نا۔ تو آیا بڑے دربار میں، کہنے لگا اتذکر اذ لحافک جلد شاۃ واذ نعلاک من جلد البعیر، اس پر ایک دور بڑی مشقت کا گزرا تھا۔ تجھے یاد ہے جب تیرا جوتا اونٹ کی کھال کا ہوتا تھا اور تیرا بستر بکری کی کھال ہوتا تھا؟ تو کہنے لگے کیوں نہیں یاد، وَهَلْ أَحَدٌ يَنْسَى قَدِيمَهُ، کبھی کوئی ماضی بھی بھولتا ہے؟ وَسُبْحَانَ الَّذِي أَعْطَاكَ مُلْكًا وَعَلَّمَكَ الْجُلُوسَ عَلَى السَّرِيرِ، پاک ہے وہ ذات جس نے تیرے جیسے کو تخت پہ بٹھا دیا۔ کہ بے شک میں اس قابل کہاں تھا، میرے اللہ نے مجھے بٹھایا، یہ وار بھی خالی کیا۔ تو کہا سأرحل عن دیار انت فیہا وإن جار الزمان علی الفقیر، تیرے جیسے کی سرداری میں رہنا بڑی ذلت ہے، میں یہ ملک چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو کہنے لگا ان صاحبتنا فمرحبا بک وإن فارقتنا
फरा फकत का सलामा, अगर तुम हमारे पास रहो तो हम नजरें बिछाएंगे, और अगर तुम जाना चाहो तो अल्लाह तेरा साथी हो, वारिस हो। ये बार भी खाली गया। तो अब कहने लगा फजिदली यब्ना नाक़िसतन बिमालिन फइन्नी क़द अज़मतु अला अर्रहीली। ये सबसे सख्त बोल, सब गंदी माँ के बेटे, अब मुझे कुछ दो, मैं सफर करना चाहता हूँ। गंदी माँ के बेटे, ये तो इतनी बड़ी गाली है अरब सरदार को। क्या मुझे कुछ दो, मैं जाना चाहता हूँ। उनका हाँ भाई जरूरतमंद लगता है, 3000 दे दिया जाए, 3000 दे रहा हूँ। तो जब 3000 सुना, क़लीलुम मा अतैत बिही वलाकिन लअतमउ मिनका फिल मालिल कसीरी, ये 3000 तो अपने मुंह पे मार, थोड़े हैं, मुझे और ज्यादा दे। उनका अच्छा भाई 3000 और दे दो, 6000 हो गया, अच्छा भाई 3000 और दे दो, 9000 हो गया, अच्छा भाई 10,000 पूरे कर दो। गालियां सुनकर 10,000 पूरे कर दिए। तो कहने लगा अब मुझे इजाजत दे, मैं कुछ और कहूँ। कहने लगा कहो। कसाउतुल्लाह अन युल्क़ीका ज़ुख़रा फमा लक फ़िल बरिय्यति मिन नज़ीरी। अब मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुझे सदा सलामत रखे, तेरे जैसा धरती में मैंने कोई देखा ही नहीं। फमन कल जुद वल इफ़ज़ाल हक़्क़ा व फ़ज़्लु यदैका कल बहरिल ग़ज़ीरी। समंदर में क्या वुसअत है जो तेरी सखावत में वुसअत है, और सखियों में क्या सखावत है जो तुझे अल्लाह ने सखावत दी। इज्जतों की तुझ पे इंतहा हो गई। तो मुस्कुराने लगा, कहने लगा पहले तुमने हमें गालियां दी, फिर भी हमने तुम्हें दिया, अब तुमने हमारी तारीफ की है तो फिर भी हम तुम्हें देंगे कि 10,000 और इसको दे दिया जाए। तो जब अल्लाह राजी होता है तो माल ऐसा को दे देता है, और जब अल्लाह ताला नाराज होता है तो बखीलों को पैसा दे देता है, जो अपने पर तो खर्च करेंगे और गरीब के लिए तेवर बदल जाएंगे, आंखें माथे पे चढ़ जाएंगी। और एक शही होता है, वो क्या होता है, जो अपने ऊपर भी नहीं खर्च करता, बस जोड़ जोड़ के खुश होता रहता, इतने हो गए, इतने हो गए, इतने हो गए, इसी में ही मर खप जाता। तो भाइयों मैंने बात तो कहीं से उठाई और कहीं चली गई। हमारा सबसे बड़ा मसला आखिरत है, और हम गलत हाथों में आ गए, गलत इल्म हमारे पास आ गया। उन्हें आखिरत को बिल्कुल हमारे लिए एक आसान सवाल कर दिया, और दुनिया की चीजों को इतना हुआ खड़ा किया, इतना हुआ खड़ा किया कि सारी सोच, दिल, दिमाग सब कुछ इसी में लगा। हम मैं तुम पहले कह रहा हूं, अल्लाह से मशक्कत नहीं मांगते, हम इसके काबिल हैं, लेकिन हमारी हाथों में आ गया, गलत इल्म हमारे पास आ गया। उन्हें आखिरत को बिल्कुल हमारे लिए एक आसान सवाल कर दिया, और दुनिया की चीजों को इतना हुआ खड़ा किया, इतना हुआ खड़ा किया कि सारी सोच, दिल, दिमाग सब कुछ इसी में लगा। मैं तुम पहले कह रहा हूं, अल्लाह से मशक्कत नहीं मांगते, हम इसके काबिल हैं, लेकिन हमारी दुनिया में इज्जतों की राहें भाइयों अल्लाह की इताअत के बगैर नहीं तय हो सकती। हम कलमा भी पढ़ें और जिंदगी ये गुजारें जो मरी के माल रोड पे दिखाई जाए दे रही है, तो अल्लाह कभी इज्जत नहीं देगा। हमारा मसला जुदा है, अल्लाह काफिर को छुट्टी देता है, मोहलत है, करो जो मर्जी करना है, हमें पकड़ा जाएगा। आप अपने बेटे की फौरन पिटाई नहीं करते जब वो सुस्ती करता है। और गली में कितने बच्चे उल्टे हो रहे, कूद रहे, नाच रहे, कभी आपकी नजर पड़ी कि इनको पकड़ो, इनकी इस्लाह करो। अपने बच्चे पर नजर रखी हुई है, कपड़े कैसे पहने, खाना खाया कि नहीं खाया, स्कूल गया कि नहीं गया, काम किया कि नहीं किया, ट्यूशन पढ़ी कि नहीं पढ़ी, उस पर कोई तलवार सौंती हुई, और बाहर कोई उल्टा लटके, कोई सीधा चले, कोई उल्टा चले। हमारी बला से यही फर्क है कलमा गो का और काफिर का। तो भाई मसला तो आखिरत का सब जबरदस्त आ रहा है। एक दफा गिर गया खत्म, और जन्नत की तरफ चल गया। इन्नल अबरार लफी नईमिन अलल अराइक यंज़ुरून। आज एक नजर इधर भी देखो तो सही, कैसे तख्त बिछे हुए हैं जिन पर तुम हकारत की वजह से देखना भी जिन्हें तुम्हें गवारा ना था, जरा आगे देखो वो तो तख्तों पर बैठे हैं। तारिफ़ु फी वुजूहिहिम नज़रतन नईम
ان کے چہروں کو دیکھو کیسے جوانی کی بہار ہے، کیسا حسن و جمال ہے کہ اللہ اپنے نور میں سے انہیں نور عطا کر چکا ہے. یسقون من رحیق، آج رحیق کی شراب انہیں پلائی جا رہی. مختوم ختامہ مسک، جو سیل بند ہے، سکہ بند ہے، اس پر مہر لگی ہوئی ہے اور وہ ایسی خوشبودار مہکتی ہے. ختامہ مسک، ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ اس پر مشک کی مہریں لگی ہوئی ہیں. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کے پیندے میں جب پیئیں گے تو نیچے مشک بیٹھا ہوا ہوگا جس کی خوشبو سے ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ اس کا مہک رہا ہوگا. اور یہ وہ شراب ہے مزاجہ من تسنیم، اس میں تسنیم کی شراب کی ملاوٹ ہوگی. تسنیم کیا ہے؟ عینن یشرب بها المقربون، یہ بڑے اونچے درجے کے لوگوں کو خالص پلائی جائے گی، نیچے والے لوگوں کو ملاوٹ کر کے پلائی جائے گی. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، ایک محفل قائم ہے جہاں کافوری شراب اونڈیل اونڈیل کے خود پی رہے ہیں. ایک محفل اس سے بلند ہے، یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، جہاں زنجبیل کی رحیق کی شراب ان کو فرشتے ڈال ڈال کے پلا رہے، خدام پلا رہے، حوریں پلا رہی، بیویاں پلا رہی. ایک اس سے اعلیٰ درجہ جہاں تسنیم سرو کی جا رہی ہے، وہاں ہے وسقاہم ربہم شرابا طہورا، وہاں اللہ خود انہیں پلا رہا ہوگا. اللہ کے ہاتھ سے، لو بھائی لو میرے بندو، یہ کیوں ہے اللہ کا؟ ان ھذا کان لکم جزاء، تمہاری محنت کا صلہ، جو تم نے مری میں تھکے کھائے، صبر کیا، نافرمانیوں کی طرف نہ چلے، سارے پاگل ہوئے، تم میری مان کے چلے. وکان سعیکم مشکورا، ہم نے تمہاری محنت کو قبول کر لیا. یہ مسئلہ ہے سب سے بڑا. اس کے بعد آتا ہے ہمارا مسئلہ دنیا کا. ایک آدمی گر رہا ہے، اس کو بچانا سب سے پہلی ضرورت ہے. روٹی بعد میں کھلاؤ، پانی بعد میں کھلاؤ، کپڑے بعد میں پہناؤ، دوائی بعد میں کھلاؤ. بھائی پہلا مسئلہ اس کو گرنے سے بچاؤ. اس وقت ساری امت یوں جہنم کے کنارے پہنچی ہوئی، اور 95% لوگ ہیں جو اللہ سے بغاوت کر چکے، مسلمان ہو کے بغاوت کر چکے. تو بڑا مسئلہ ہے بھائیو، ان کو واپس لانا، ان پر محنت کرنا، ان سے توبہ کروانا کہ اللہ نے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے. فِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہ ہے وہ کام جس کے لیے تمہیں زور لگانا چاہیے. کس چیز پہ آپ زور لگا؟ ایک تاجر ہے، اس کے چلتے ہیں بڑے بڑے یونٹس، شاہدرہ سے شروع ہوتے ہیں اور شیخوپورہ تک چلے جاتے ہیں. 1 2 3 9 10 کے قریب ہیں. اولمپیا نمبر 1، اولمپیا نمبر 2، اولمپیا نمبر 3، اس طرح کا. ایک دن میری اس کی ملاقات ہوئی ایسی گیسٹ میں، تو میں نے اس کو دعوت دی کہ آپ کچھ وقت لگائیں. تو کہنے کہ ہم تو ریس میں ہیں، ہماری تو ریس لگی ہوئی ہے. جتنے بڑے تاجر ہیں اب یہ بھوک کی وجہ سے نہیں کماتے، یہ اوروں سے مقابلے میں کما رہے تھے. اس نے ایک پروجیکٹ لگایا، میں نے بھی لگانا. اس نے 1 2 لگا، میں نے 3 لگانا. اس طرح اس نے اتنا قرضہ منظور کرا، میں نے اسے ڈبل منظور کرانا ہے. اوپر کی سطح پر جا کر ریس لگے. کہنے کہ ہماری تو ریس لگی، آپ کے ساتھ جائیں گے تو ہم تو ریس سے نکل جائیں گے. تو میرے منہ سے اچانک نکل گیا، اللہ ہی نکلوایا. میں نے کہا ریس سے تو آپ ایک دن ویسے ہی نکل جائیں گے، اور پھر ایسا نکلیں گے کہ کبھی کوئی ٹریک پہ چڑھنے ہی نہیں دیکھ، وہ تو سب نے نکل جانا ہے. تو آپ کون سی ریس لگا رہے ہیں جس کا آخر نتیجہ 0 ہے؟ ساری دنیا کے آپ بڑے سے بڑا عدد اکٹھا کر کے اس کو 0 سے ضرب دو تو نتیجہ 0 ہو جاتا ہے. نہیں، دنیا کی بڑی سے بڑی رقم کو انٹو 0 is 0. ساری زندگی کی محنت، کمائی، پونجی، دولت، عزت، شہرت، غنا، سب کچھ، اور اس کو جب موت سے ضرب لگے گی تو ہاتھ میں 0 آ جائے گا. ساری زندگی کی محنت، ضرب، موت، نتیجہ 0. تو بھائی کرنسی تبدیل کر لیں مرنے سے پہلے. تو یہ ہے ریس لگانے کی چیز. جدھر اللہ کہہ رہا ہے ایئر ریس لگاؤ، ایئر ریس لگاؤ، کہ یہاں تمہارا کچھ بھی نہیں ضائع ہوگا، سب آگے جمع ہو جائے. یہ جہان بھی بنے گا، وہ جہان بھی بنے گا. ہمارے اونچا ہونے کا راستہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ایمان درست کرو، میں تمہیں اونچا کر دوں گا. ایمان مضبوط کرو، انتم الاعلون، تم ہی سب سے بلند رہو گے. ایمان بناؤ، ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے. کب؟ وکان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم پر واجب ہے مدد کرنا ایمان والوں کی. ایمان تو بناؤ. وکذالک ننجی المؤمنین، ہمیشہ ہم نے ایمان والوں کو نجات دی ہے. اور ایمان تو بناؤ. تمہارے اوپر نظر تو آئے. فوجی پر وردی نظر نہیں آتی، پتہ چلتا ہے فوجی جا رہا ہے، کیپٹن ہے، میجر ہے، پتہ نہیں چلتا. سپاہی کا پتہ نہیں چلتا. تو ہمارا بھی تو پتہ چلے کہ یہ محمد ہی جا رہا ہے، یہ مسلمان جا رہا ہے. اس کے گھر سے، اس کے کاروبار سے، اس کی زندگی سے پتہ تو چلے کہ یہ وہ ہے.
ہر چیز ہی مٹ کے رہے، ہر چیز سے حکم مٹ۔ تو یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے، تو وہ ایمان، وہ صفات جن پر اللہ راضی ہو کر مدد کے فیصلے کرتا ہے اور دنیا بھی بناتا ہے، آخرت بھی بناتا ہے، جنت بھی دیتا ہے، جہنم سے بھی بچاتا ہے، اور دنیا کے تخت بھی حوالے کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں بتایا کہ اگر میں ان لوگوں کو حکم دیتا ہوں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، میں انہیں حکومت دوں گا کہ جب انہیں حکومت ملی تو پہلا کام یہ کریں کہ سب کو نماز پہ کھڑا کر دیں، وآتوا الزکاۃ، سب سے زکات وصول کریں، زکات دیں گے اور وصول کریں، وامروا بالمعروف، اور بھلائیوں کی دعوت دیں، ونہوا عن المنکر، اور برائیوں کو مٹائیں۔ یہ طبقہ جب تم پیدا کر دو گے ہم حکومت کا تاج تمہارے ساتھ رکھ دیں گے، اور تم نے بھی ناچنا ہے اور گورے نے بھی ناچنا ہے تو تمہیں کیوں دی جائے؟ انہیں کا تمہیں خاندان بنا کے رکھنا چاہیے، تمہارا کام بھی سود پہ چلے، اس کا بھی سود پہ چلے، تو پھر انہیں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو بھائی اس وقت توبہ کی کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کروانے کی ضرورت ہے۔ امت بڑے خسارے میں جا رہی، بڑے نادان ہیں جو جنت کی موسیقی کو سودا چھوٹے سکوں میں بیچ گئے اور رنڈیوں کے گانے کے پیچھے جنت کی موسیقی بھول گئے، بڑے نادان ہیں جو جنت کی شراب کو بھول کر یہ دنیا کے ٹھرے پر فروخت ہو گئے، بڑے نادان ہیں بھائیو جو جنت کی پاکیزہ لڑکیوں کو چھوڑ کر آوارہ عورتوں کے پیچھے ایمان کما بیٹھے۔ اللہ کی قسم بڑے نادان ہیں۔ اللہ نے مفت میں کوئی سودا نہیں کیا، اب میری مانو تو صحیح، کفی تو کفی ما ترید، تیری ساری مان جاؤں گا، یا پاک دامن بن کے دکھا دے، زوجناہم بحور عین، جنت کی لڑکیوں سے میں خود تیرا نکاح کروں گا۔ دیکھو یہاں ایک حد ہے کسی چیز کو بھی حسین بنانے کی، ایک قدرتی حسن ہوتا ہے، اس کی بھی ایک حد ہے، اس سے آگے نہیں ہو سکتا۔ جیسے نیاگرا کا ایک قدرتی حسن ہے، نہ اس میں ہم کوئی بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں، ایک اپنے نظام سے وہ چل رہا ہے، اس میں بڑھوتری کوئی نہیں۔ لہذا ہم 3-4 دفعہ کینیڈا ہم گئے جماعت میں، ایک دفعہ پہلی دفعہ گئے جا کے دیکھے، دوسری گئے جا کے دیکھی، تیسری دفعہ وہ کہنے لگے جی چلے نیاگرا، حالانکہ ہم قریب سے گزرے تو کہ نہیں بھائی 2 دفعہ دیکھ لیا، اب کیا دیکھنا، پانی تو گر رہا ہے، کیونکہ اس کے حسن کی ایک سطح ہے، اس سے آگے وہ بڑھتا نہیں، اور بڑھے نہیں تو کوشش ختم ہو جاتی۔ اور ایک مصنوعی چیز کو ہم حسن دینا چاہتے ہیں، جیسے یہ ہم نے اس مسجد کو حسن دیا، یہ اینٹیں تھی ہم نے اس پر یہ سفید پتھر لگا دیا، یہ فانوس لٹکا دیا، مزید اس کو خوبصورت کرنا چاہیں گے تو یہ ہٹا کے گرینائٹ لگا دیں گے، ادھر کوئی اور قسم کے فانوس لٹکا دیں گے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے، اس سے آگے جا کر اس کو مزید خوبصورت نہیں بنا سکتے۔ ایک بیوٹی پارلر والے ایک لڑکی کو حسین بنائیں گے، ایک سطح پر جا کر کہیں گے بس اس سے آگے ہو نہیں سکتا، یہی حد ہے۔ لیکن آپ تھوڑا سا اوپر غور کریں، اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو پہلے تو بنایا خود، یہ تو ہم نے بنایا نا سب کچھ، تعمیر و تقریب تو ہم کر رہے ہیں، اللہ نے تو ایک دفعہ ڈیزائن دے کے چھوڑ دیا، اب تم بناتے پھرو۔ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس میں میٹیریل نہ پتھر نہ لوہا نہ تانبا نہ پیتل نہ گارا نہ مٹی، اس کا میٹیریل سونا چاندی مشک عنبر زعفران کافور، اور سب سے بڑی چیز خود اپنا ذاتی نور اس میں شامل فرمایا۔ اب میں صرف ایک لڑکی کی مثال دیتا ہوں، اللہ نے ایک لڑکی کو پہلے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، اس کی پیدائش میں نہ مٹی استعمال ہوئی نہ گارا، اس کی پیدائش میں مشک عنبر زعفران اور کافور استعمال ہوا، پھر اس میں اللہ نے اپنے نور کی تجلی کو شامل فرمایا۔ اس کے لیے اللہ نے جوڑا تیار کیا، اس جوڑے کا تانا بانا فائبر کا نہیں اور کاٹن کا نہیں، کیونکہ ان کا وزن ہوتا ہے، اس لیے جب آدمی پہنتا ہے تو کچھ وزن تو اوپر آتا ہے، اور گرمیوں میں سردیوں میں پھر کوٹ پہن کے چلنا دو بھر ہوتا ہے۔ جنت کا سارا کپڑا، اس کا دھاگا نور سے بنا ہے، نور سے، اور نور کا وزن کوئی نہیں ہوتا، نور کا وزن، یہاں 4 لائٹیں جل رہی ہیں، یہاں 40,000 جل جائیں تو بھی آپ پر وزن کوئی نہیں ہوگا، تو کچھ تھوڑی سی بڑھ جائے گی، وزن کوئی نہیں ہوگا، تو نور کا وزن نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا لباس تیار کیا نور کے تانے بانے سے، پھر اس کو وجود بخشا مشک عنبر زعفران اور کافور سے، پھر اس میں اپنا نور ڈالا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو سجانا شروع کیا، میک اپ شروع کیا، 1 دن 2 دن 3 دن سال 7 مہینے 1000 سال 2000 سال نہیں، جس دن جنت الفردوس کی چیزیں پیدا ہوں، میں نے آپ کو 2 چیزیں دی، ایک لڑکی کے ساتھ منسلک کر دیا، اس کا کپڑا، اس کا زیور، اس کا وجود،
ایسے آپ ہر چیز کو سوچیں، اس کے گھر، اس کے دروازے، اس کی الماریاں، اس کی کرسیاں، اس کی سواریاں، اس کی سڑکیں، اس کے پھول، اس کی پھلواڑیاں، اس کے باغ، اس کے باغیچے، اس کے مرغزار، اس کی وادیاں، اس کے پہاڑ، اس کے جنگل، اس کے دریا، اس کی آبشاریں، اس کے سمندر، اس کے پرندے، اس کی مچھلیاں، اس کی کشتیاں، ایک ایک چیز پر غور کرتے ہیں، اس کے پھول، اس کی کلیاں، اس کے پھل، اس کے ذائقے، ہر چیز پر یہ بات آئے گی جو میں بھی کہنے لگا ہوں۔ اللہ نے سب کو بنایا، ایک دفعہ بنایا میٹیریل یہ جو میں نے بتایا، جس اللہ نے لکڑی سے آم نکالا وہ جنت میں سونے سے آم نکالے گا، اور پھر اس سارے میٹیریل میں دست قدرت ذاتی استعمال کیا، فرشتوں سے نہیں بنوایا، خود بنایا۔ بنانے کے بعد روزانہ 5 دفعہ ہر چیز کو اللہ مزید بیوٹی دے رہا ہے، سجا رہا ہے، روزانہ 5 دفعہ۔ جو لڑکی جس دن پیدا ہوئی اللہ کے ہاتھوں، اس دن سے لے کر آج تک وہ 5 دفعہ سجی ہے، اور آج سے قیامت تک 5 دفعہ مزید سجتی جائے گی۔ وہ کیا شاہکار ہوگا جب اس پہ نظر پڑے گی۔ پھر اس کا جو لباس ہے، ہمارے لباس کے اس کرتے کو آپ کتنا سجائیں گے، آخری تو ایک جگہ جا کے ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے اس کو جو لہنگا پہنایا، جو لباس پہنایا، جو بھی پہنایا، وہ روزانہ 5 دفعہ سجایا جا رہا ہے اور قیامت تک سجتا جائے گا۔ 3 میل کے دائرے میں اس کا لباس گردش کرتا ہے جب وہ چلتی ہے، 3 میل کے دائرے میں۔ اس لیے میں نے پہلے کہا کہ نور کا وزن نہیں، لہذا اس کے اتنے جوڑے جو 3 میل کے دائرے میں گھوم رہے ہوں گے، اس کا وزن کوئی نہیں ہوگا۔ اب 5 دفعہ روزانہ اس کا وجود سجایا گیا، زیور سجایا گیا، کرتا سجایا گیا، جس گھر میں بیٹھی وہ گھر سجایا گیا، جس مسیری پہ بیٹھی اس مسیری کو سجایا گیا، جن راہوں پہ چلتی وہ راہ سجائی گئی، جن باغ میں پھرتی وہ باغ سجائے گئے، جن باغیچوں میں پھری وہ باغیچے سجائے گئے، جن نہروں پر چلی وہ نہریں سجائی گئیں، جن کشتیوں پہ بیٹھی وہ کشتیاں سجائی گئیں، اور آج سے لے کر قیامت تک وہ سج رہی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ جو میں نے تیرے لیے تیار کیا ہے، تو کیوں گندگی میں منہ مار رہا، کیا ہو گیا دیوانے؟ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا بئس العبد عبد طمع یقودہ، وہ بھی کوئی انسان ہے جو طمع کا غلام بن جائے۔ بئس العبد عبد رغبا یذلہ، وہ بھی کوئی انسان ہے جو چسکوں کا غلام بن جائے، لذتوں کا غلام بن جائے۔ بئس العبد عبد هوى یذلہ، وہ بھی کوئی انسان ہے جو شہوت کا غلام ہو کر تباہ و برباد ہو جائے۔ بھائیو، ہندو کی غلامی بھی بڑی ذلت ہے، انگریز کی غلامی بھی بڑی ذلت ہے، یہودی کی غلامی بھی بڑی ذلت ہے، اور اللہ کی قسم نفس کی غلامی اس سے بھی بڑی ذلت ہے۔ دیکھنے میں پاکستان آزاد ملک ہے، لیکن اللہ کی قسم چند انسانوں کو چھوڑ کر یہ سب ہم غلام ہیں، غلام، نفس کے غلام، اپنی خواہش کے غلام، اپنی طبیعت کے غلام۔ ہم مردان ہو رہے ہی نہیں، ہم نے آزادی سیکھی ہی کوئی نہیں۔ ایسے ہی خود کا اللہ نے اپنے فضل و کرم سے دیا کہ چلو اس کی قدر کریں گے، پر ایسی نہ قدری کی، ایسی نہ قدری کی۔ پتہ نہیں ان 6 لاکھ روحوں کو کیا جواب دیں گے جو بارڈر کراس کرنے سے پہلے ہی کٹ گئے، مر گئے، دریاؤں میں بہہ گئے۔ پتہ نہیں ان کو کیا جواب دے گی یہ نسل۔ روز سے جالندھر سے مائگریٹ ہو کے آئے تھے، سرگودا میں رہتے تھے، سیلام والی میں، احراری تھے، تو کبھی کبھی ملنے آتے تھے۔ ایک دفعہ بیٹھے تھے، میں تو کبھی کبھی گھر جاتا تھا ڈیرے میں، تو یہ پتہ نہیں کہاں بیٹھے تھے، مجھے یاد نہیں۔ تو کہنے لگے میں نے جب 47 میں سفر شروع کیا، خاندان تو کٹ گیا، کوئی کہیں گرا، کوئی کہیں گرا، کوئی کہیں گرا، اکیلی جان کو لے کے بھاگے۔ دن میں ٹماٹ کے کھیت میں چھپ جاتے تھے اور رات کو سفر کرتے تھے۔ کہنے لگے اس طرح چلتے چلتے میں دریائے ستلج پہ پہنچا۔ اس وقت ستلج کبھی بہتا تھا تو پیر میں آتا نہیں تھا، ایک لکڑی ڈھونڈی تو ایک شتیر سا مل گیا، وہ اٹھایا اور پانی میں ڈالا اور دریا پار کرنے لگا، تو سارا دریا لاشوں سے بھر کے بہ رہا۔ یہ نسل کیا جواب دے گی ان لوگوں کو جنہوں نے بستے گھر چھوڑ دیے اور مچھلیوں کی غذا بن گئے؟ اسی لیے پاکستان بنانا تھا تو کیوں ہمیں ذبح کروائے؟ جب ضمیر مر جائے تو اس قوم کا کوئی علاج نہیں ہے۔ بے بسی کی انتہا۔ اسے میں نے کہا نفس کی غلامی سے اور بڑی کوئی ذلت نہیں۔ یہ تبلیغ کا کام ایک شمع ہے اندھیرے میں بھائیو، یہ کوئی جماعت نہیں ہے، ہم کوئی جماعت نہیں ہے کہ آپ کو تبلیغی جماعت میں شامل کرنا چاہتے۔ ایمان کو بچانے کی محنت ہے، ایمان کو پھیلانے کی محنت ہے، اس سے انقلاب آئے گا۔ لوگوں کے در کھٹکھٹاؤ،
دیکھنے میں کچھ نہیں نظر آتا، اسے کیا ہوگا؟ لوگوں کو کہیں اللہ کی مانو، سے کیا ہوگا؟ اس سے اللہ کی حجت پوری ہو جاتی، اللہ ایک طرف کر دیتا ہے، ادھر ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اس وقت تک اللہ کی پکڑ آتے نہیں جب تک کوئی سمجھانے والا سمجھانا دے. تو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے نبی آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں. ان کے پیغام کو اپنوں نے زندہ کرنا، ساری دنیا میں پہنچانا ہمارے ذمہ. ہمیں اللہ اس کے رسول سے وہ تعلق ہی نہیں جو ہونا چاہیے. اس تعلق کو زندہ کرنا، اثر نو زندہ کرنا، اس کو وار کرنا. اسلام چند رسموں کا مجموعہ بن کے رہ گیا، اس کے اندر روح پیدا ہو جائے، اس کے اندر جان پیدا ہو جائے، اور ہر مرد عورت اللہ کے رسول کے لیے زندہ ہو، اسی کے لیے مرے، اسی کے لیے جیے، اس کی خوشی، اس کا غم سب اسلام والا بنے. یہ تربیت سے آتا ہے، بغیر دن تربیت سے کہاں آئے؟ جذبات بنانے پڑتے ہیں. اس رخ سے ہمارے جذبات نہیں بنے تھے. 4 مہینے لگاؤ، چلہ لگاؤ، اپنے آپ کو اس ماحول میں لاؤ، آہستہ آہستہ شمع جلے گی. پتہ نہیں کس کا رونا دھونا اللہ کو پسند ہے اور سب کے لیے ہدایت کا فیصلہ. لیکن یہ بات پکی ہے، کفر ہمیشہ نہیں پنپتا، آخر اس کی رات پہ سویر آتی ہے. اور آثار و قرائن ہیں، اس لیے یہ بات طے شدہ ہے. اللہ تعالیٰ کفر کو مہلت دے دیتا ہے، شرک کو مہلت دے دیتا ہے، بے حیائی کو مہلت نہیں دیتا. لمبی مہلت. لمبی. دنیا میں میرے خیال میں سب سے بڑا مجرم فرعون تھا، جس نے کہا میں ہی رب ہوں. اور دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس نے کہا کہ میں ہی رب ہوں. سجدے بہت نے کروائے، سجدے تو یہ پاگل مسلمان بادشاہ بھی کئی کرواتے رہے. سجدے بہت نے کروایا. رب ہونے کا دعویٰ صرف فرعون نے کیا، انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا میں رب ہوں. اللہ نے اس کو بھی 400 سال مہلت دی رکھی. بے حیا کی مہلت بڑی مختصر ہوتی. لوط علیہ السلام کی قوم پہ وہ عذاب آئے جو کسی قوم پر نہیں. ایسا ان کو پٹ کھایا اللہ تعالیٰ نے، کسی قوم کا ایسا نہیں پٹ کھایا. تو یہ سارے مغرب کی زندگی ایک بے حیائی کا گندا جوہر ہے، جس کا پانی گٹر کی طرح بہ کر ساری گلیوں کو غلیظ کر چکا ہے. یہ گٹر اللہ ضرور صاف کرے گا. ہمارے گٹر بند ہو جائے ہم شور نہیں بجاتے، بلاؤ میونسپل والوں کو گٹر صاف کریں، گٹر صاف کریں. اللہ اس گٹر کو ضرور صاف کرے گا. یہ دھرتی اگر اللہ کی ہے تو یہاں اللہ ہی کی چلے گی. باطل کو مہلت ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سے زیادہ طاقتور ہوگا. ہمیں ڈھیل دینے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہمیں دیکھتا نہیں، کہ نمازیں بھی چھوڑے بیٹھے اور سب کو چھوڑے بیٹھے. اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے خود توبہ کرنا اور سب سے توبہ کروانا، کہ اللہ پاک اپنے فضل سے ہی ہدایت کی ہوا چلا دے اور پکڑ سے بچا لے. پکڑے تو باطل کو پکڑے، اپنے محبوب کی امت سے فضل فرما دے. اس لیے بھائیو تم توبہ کریں. یہ جو مری والے ہیں یہ تو خاص طور پہ اس سیزن کو صرف کمائی کا سیزن نہ بنائیں. یہاں خلقت آتی ہے کراچی سے پشاور تک، اور اکثر غافل ہیں. سارے تو 5 مہینے کے برابر ہیں، اللہ کا فضل ہے. نیک لوگ بھی آتے، شرفا بھی آتے، فیملی کے ساتھ آتے ہیں، لیکن اکثر غافل لوگ آتے ہیں. اکثر تو آپ کو فکر صرف ہوتا ہے کہ ان سے نوٹ وصول کرو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے حلال کمانے سے نہیں روکا، لیکن یہ بھی سوچو کہ یہ جہنم میں جا رہے ہیں. ان سے توبہ، ان کو ایسا ماحول آپ لوگ مری بھی دو کہ یہ توبہ کرتے ہیں. گناہ کرنے والا آئے گناہ کی نیت سے جائے توبہ کرتے ہیں. ایسا ماحول نہیں دیتے. اللہ سے مانگو کہ یا اللہ تو ہمیں ایسی بصیرت عطا فرما کہ ہر آنے والے سے ہم توبہ کروائیں. اس لیے بھائی ایسا ماحول بناؤ اپنے ہوٹلوں میں، اپنے بازاروں میں، جو آئے بس وہ توبہ کر کے جائے. آپ بڑی کمائی کر سکتے ہیں، بڑی کمائی کر سکتے ہیں. سارے پاکستان میں مریض میں بیٹھ کے اسلام پھیلا سکتے ہیں، کیونکہ ہر شہر سے لوگ آتے. تو ان پر ایسی محنت کرو کہ وہ توبہ کر کے جائیں اور آگے اس تبلیغ کے کام کو اپنا کام سمجھتے ہوئے جائیں. سارے پاکستان میں آپ کے ذریعے سے ہدایت کی ہوا چل سکتی. یہ بے دردی ہے، بے دردی کہ آپ کو صرف پیسہ بٹورنے کا فکر ہو اور اس کو دیکھ رہے ہو کہ کھلم کھل اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور آپ کو اس سے رونا نہ آئے، اس کا درد نہ ہو.
یہ ہائے بڑی قیمتی ہوتی ہے. انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ گاڑی پہ چڑھنے لگے, ایک سکھ اترا لمبا اونچا خوبصورت, تو شاہ صاحب کی ہائے نکل گئی, ہائے. وہ کہنے لگا مولوی ہائے کیوں کی تھی, ہائے کیوں کی تھی؟ تو کہنے لگے ہائے ایسا خوبصورت چہرہ جہنم میں جلے گا. لو اس کی ہائے پر وہ مسلمان ہو گئے. کوئی کلمہ پڑھ لیا, نہ کوئی تبلیغ, نہ کوئی دلائل, نہ کوئی قرآن کی بات, ایک ہائے نے. ایسے ایک انگریز کے دور میں ایک آیا تھا یہاں بڑا افسر دلی میں, تو وہ جب واپس جانے لگا تو اس کا خانسامہ جو تھا نا وہ رونے لگا. تو اس نے کہا تم رو نہیں, جو میری جگہ آ رہا ہے میں نے اس کے لیے لکھ دیا ہے کہ وہ تمہیں نکالے گا نہیں, وہ تمہیں نوکری پہ بحال رکھے گا. اس نے کہا صاحب میں اس پہ نہیں رو رہا ہوں. تو کس پہ رو رہے ہو؟ کہ میں اس پہ رو رہا ہوں کہ میں نے 3 سال تیرا نمک کھایا اور تجھے جہنم سے نہ بچا سکا, تو اس حال میں جہنم میں ہمیشہ کی جہنم میں جائے. اس کے چند آنسوں نے اس کے اندر ایمان کی شمع روشن کر دی, مسلمان ہو گئے. تو ایک ہمیں بڑی دولت ورثے میں ملی تھی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا درد و غم بھلا دیا ہم نے, عرصے سے بھلا دیا. یہ درد اپنے اندر مصنوعی پیدا کرو. کسی کو دیکھا نماز نہیں پڑھ رہا, ویسے جھوٹ موٹ کی ہائے کرو, ہائے یا اللہ میرا قصور ہے, میں اسے نہیں سمجھا سکتا. آپ دیکھتے نہیں فجر میں کیسے مریض سنسان ہوتا ہے, حالانکہ صبح کے وقت سب جانور بیدار, پرندے بیدار, چرند بیدار, پرند بیدار, سب اللہ کی تسبیح پڑھنے میں لگے ہوئے. جس کے لیے کل کائنات بنی اور جس کو کہا گیا کہ تو میری تسبیح پڑھ, وہ سب غفلت کی نیند سوئے ہوئے. اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں عبیدی یبارزوننی بالعظائم وَإِنِّي أَقْلَعُهُمْ فِي مَضَاجِعِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُونِ. اے میرے بندے ساری رات میری نافرمانیاں کر کر کے مجھے للکارتے ہیں, اور پھر بھی میں انہیں ان کے بستروں پر اس طرح سلا دیتا ہوں جیسے انہوں نے کوئی میری نافرمانی کی ہی نہیں. تو جو مکلف نہیں وہ صبح صبح اٹھ کے اللہ کو یاد کرو. جن کو کہا گیا اٹھ جاؤ اپنے رب کی بندگی کے لیے, سب سوئے پڑے, سناٹا. بھائیو فکر کرو اپنا بھی اور ان کا بھی اور سارے عالم کا. دنیا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ کی قسم ہم مسافر ہیں. مسافر کی ترجیحات ہمیشہ منزل کی ہوتی. تو ہم تبلیغی جماعت کے لیے وقت نہیں مانگ رہے, اپنی ذات کے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کہ ہم بھی ایمان پہ پکے ہوں اور توبہ کروا کر ان کو ایمان پہ لائیں. اس کے لیے محنت کرنا ہے. تو بھائیو خود بھی توبہ کرو, آنے والوں سے بھی توبہ کرو. ہر ہوٹل میں نماز کا نظام بناؤ. مسجد تو ہر ہوٹل میں قریب نہیں, صفیں بچھواؤ, مؤذن مقرر کرو, امام مقرر کرو, اذانیں دلواؤ, گشت کر کے ان کو پیار محبت سے تعلیم میں بیٹھاؤ, نماز میں شریک کرنے کی کوشش کرو. پتہ نہیں کون سا دیا ہوا سجدہ کسی کو پسند. 1982 میں ہماری جماعت گئی تھی انگلستان, تو ہم لندن سے جا رہے تھے ڈیوزبری. زہر کا وقت ہو گیا تو ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی. ہم نے ایک جگہ گاڑیاں روکی تو مسلح بچھا رہے تھے فٹ پاتھ پر. ایک گاڑی ہمارے پاس آ کے رکی. ایک لڑکا نکلا, کہنے لگا میں پاکستان کا ہوں, کراچی کا, لیکن میں نے دیکھا نہیں پاکستان. یہی میری فیملی ہے لیکن ہم کراچی کے ہیں. آپ کو دیکھ کر میرے دل پہ اثر ہوا ہے. میرا یہ چاہتا میں بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھوں. تو ہم نے پوچھا آپ کو آتا کہ نہیں, مجھے آتی کوئی نہیں, پہلے کبھی پڑھی کا نہیں, زندگی میں کبھی نہیں پڑھی, بس آپ کو دیکھ کے دل کرایا. ہم نے کہا وضو کر لو, کہ مجھے وضو بھی نہیں آتا, بس میں ویسا آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. اس نے وضو نہیں کیا, ہمارے ساتھ ویسے ہی کھڑا ہو. ہم نے پڑھی, اس نے بھی اسی طرح پڑھی. یہ ماحول کا اثر ہے. ایک ماحول بنا, جس نے کبھی زندگی بھر نہ ماں باپ نے پڑھی ہوگی, یا ماں باپ پڑھتے ہوں گے تو اس کو کبھی کہا نہیں ہوگا, لیکن ماحول نے اس کو کھینچ لیا. زاہد نام تھا, بعض نام کیسے اٹک جاتے ہیں ذہن. ایسی فضا بناؤ تاکہ آپ کا یہ کمائی تو آپ کی
4 مہینے چلے گی، 6 مہینے چلے گی، پھر ختم ہو جائے گی. پھر آپ انتظار کریں گے کہ اب سردیاں ہیں تو کچھ سردیوں کا سیزن لگ جائے گا، تو پھر گرمیوں تک کا خرچہ کٹ ہو جائے گا. پھر وہ ختم ہوگا، پھر آپ کو انتظار ہوگا اب گرمیاں ہیں تو گرمیوں کا سیزن لگے گا، تو سردیوں تک کا پیسہ کٹھا ہو جائے گا. لیکن یہ جو آپ نے خود توبہ کر رہی اور اوروں سے توبہ کروا کے ان کو اللہ کے حکم پر ڈال دیا، یہ تو بس قیامت تک کے لیے کھاتا کھل گیا، چلتا ہی جائے گا، چلتا ہی جائے گا، چلتا ہی جائے گا. اب آئیے خود بھی توبہ کرو، اوروں سے بھی کرواؤ. بڑے نازک حالات پہ امت کھڑی ہوئی.